नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह कि हम क्यू कैंपस में अरबी ग्रामर बराए कुरान फ़हमी की क्लास में ग्रामर का अक्सर व बेशतर हिस्सा पढ़ चुके हैं। पिछली क्लास में हमने हरूफ इल्लत को समझने का आगाज़ किया था। हरूफ इल्लत तीन होते हैं, हमज़ा, वाव और या। और जब ये किसी फ़ेल के मादे में आते हैं तो इनमें तग़य्युरात बहुत होते हैं, ये एक दूसरे में तब्दील होते रहते हैं। इसको कहा जाता है कि उस फ़ेल को इल्लत की बीमारी लग जाती है, इसी वजह से इन्हें हरूफ इल्लत कहते हैं। और जिन अफ़आल में ये हरूफ आते हैं उन्हें तालीलात भी कहा जाता है। और जिन अफ़आल में हरूफ इल्लत में से कोई फ़ेल उसके मादे में आए तो उसका फ़ेल समझना ज़रा मुश्किल होता है। बहरहाल आज हम इस हवाले से कुछ बातें समझेंगे और उसके बाद इंशाअल्लाह फिर बाकायदा कुरान मजीद के तर्जुमे का आगाज़ कर देंगे। पिछली क्लास में हमने ये समझा था कि हरूफ इल्लत तीन होते हैं, हमज़ा, वाव और या। ये तीन हरूफ इल्लत हैं और जिस इस्म फ़ेल के मादे में हरूफ इल्लत में से कोई हर्फ हो तो ऐसे अफ़आल को कहा जाता है तालीलात। तालीलात ऐसे अफ़आल हैं कि जिनके मादे में हमज़ा, वाव या में से कोई एक या दो हर्फ इल्लत हों। अब आइए इसकी कुछ किस्में हैं। पहली किस्म है तालीलात की महमूज़। महमूज़ कहते हैं ऐसे फ़ेल को कि जिसके मादे में हमज़ा हो। इसकी तीन सूरतें हो सकती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर एक होता है महमूज़ुल फ़ा। अगर हमारा स्टैंडर्ड होता है फ़ा ऐन लाम, फ़ा कलमा, ऐन कलमा, लाम कलमा। अगर हमज़ा फ़ा कलमे की जगह हो तो हम इसे कहते हैं महमूज़ुल फ़ा। जैसे मिसाल के तौर पर एक फ़ेल है अमरा। अमरा के माने माजी का पहला सीगा, उसने हुक्म दिया। इसका मादा है हमज़ा, मीम और रा। इसको महमूज़ुल फ़ा कह देते हैं। फिर महमूज़ुल ऐन, मुराद यह है कि अगर ऐन कलमे की जगह हमज़ा हो। जैसे एक फ़ेल होता है सअला। आप देख रहे हैं कि दरमियान में ऐन कलमे की जगह इसमें हमज़ा है। इसका मादा है सीन, हमज़ा और लाम। फिर एक हो सकता है महमूज़ुल लाम, यानी जब लाम कलमे की जगह हमज़ा हो। जैसे क़रअ, क़रअ के माने उसने पढ़ा। इसका मादा है क़ाफ, रा और हमज़ा। ये महमूज़ुल लाम है। तो ये तीन महमूज़ की किस्में हैं। उसके बाद एक फ़ेल होता है जिसे हम कहते हैं मिसाल, कि अगर फ़ा कलमे की जगह, फ़ा कलमे की जगह वाव या हो। मिसाल के तौर पर एक मिसाल ले लेते हैं वाव के साथ, उसे कहते हैं मिसाल वावी। जैसे वादा, उसने वादा किया। यहां मादा है वाव, ऐन और दाल। ये मिसाल वावी है क्योंकि फ़ा कलमे की जगह वाव है। इसी तरह से मिसाल याई, जैसे
یسرا، یا سین را مادہ ہے، یہاں پر فا کلمے کی جگہ یا ہے، تو یہ ہے یسرا، اسے کہتے ہیں مثال یائی۔ یہ دو قسمیں ہیں مثال کی۔ اس کے بعد اجوف، عین کلمے کی جگہ، عین کلمے کی جگہ واو یا ہو۔ جوف عربی میں کہتے ہیں پیٹ کو۔ عین کلمہ چونکہ درمیان میں ہوتا ہے فعل کے، جس طرح پیٹ درمیان میں ہوتا ہے انسانی جسم کے، لہذا اگر درمیان میں کہیں پر واو یا آئے تو اسے اجوف کہتے ہیں۔ جوفن پیٹ، اجوف درمیان میں واو یا ہے۔ اس کی بھی دو قسمیں ہوں گی، ایک ہوگی اجوف واوی، جبکہ فعل کے عین کلمے پر واو ہو، جیسے مثال کے طور پر ہوتا ہے کاف واو لام مادہ، اس سے ماضی بنتا ہے قالا، اصل میں مادے میں واو ہے، زبر کی وجہ سے واو بدل گیا کس میں؟ الف میں، قالا۔ اسی طرح سے ایک ہوتا ہے پھر اجوف یائی، جیسے با یا عین، با یا عین، اس سے فعل بنتا ہے با آ، یا بدل گئی ہے الف میں زبر کی وجہ سے، لیکن اصل مادہ کیا ہے؟ با یا اور عین، اور یہ اجوف یائی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک فعل ہوتا ہے ناقص۔ ناقص کیا ہے؟ کہ جب لام کلمے کی جگہ، لام کلمے کی جگہ واو یا ہو، جب لام کلمے کی جگہ واو یا ہو، اس کی بھی دو قسمیں ہوں گی، ناقص واوی، جبکہ واو ہو لام کلمے کی جگہ، جیسے دال عین واو، اس سے فعل بنتا ہے دعا، حالانکہ یہ الف نہیں ہے واو ہے، لیکن زبر کی وجہ سے واو بدل گیا کس میں؟ الف میں، مادہ ہے دال عین واو، لام کلمے کی جگہ واو ہے۔ اسی طریقے پر ناقص یائی، مثال کے طور پر سین، عین اور یا، اس سے فعل بنتا ہے سعا، یہاں پہ کھڑا زبر آ گیا، زبر کی وجہ سے یا نہیں پڑھا جا رہا، لیکن مادے میں یا ہے، سین عین یا، یہ ناقص یائی ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بجائے صرف واو یا کے دونوں ہی کسی فعل کے مادے میں آ جائیں، واو بھی آ جائے یا بھی آ جائے، اس کو کہہ دیا جاتا ہے لفیف۔ لفیف کیا ہے؟ جبکہ کسی فعل کے مادے میں واو اور یا دونوں ہوں، یا پھر دو دفعہ واو ہو یا دو دفعہ یا ہو۔ اس کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک ہے لفیف مفروق۔ لفیف مفروق وہ ہے جبکہ واو اور یا کے درمیان کوئی اور حرف ہو، جیسے مثال کے طور پر ایک مادہ ہے واو کاف اور یا، اس سے فعل بنتا ہے وقع، مادہ اس کا اصل میں ہے واو کاف اور یا، یہ لفیف مفروق ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں دو حرف علت ہیں، اس لیے یہ لفیف ہے، اور مفروق اس لیے ہے
کہ دونوں حرف علت میں فرق ہے، دونوں جدا ہیں، درمیان میں ایک حرف صحیح قاف ہے لیکن ہے یہ لفیف۔ ایک لفیف کی دوسری قسم ہو سکتی ہے اور وہ ہے لفیف مقرون۔ لفیف مقرون وہ ہے کہ جس میں دونوں حروف علت ساتھ ساتھ آئیں، جیسے مثال کے طور پر کاف، واو اور یا، اس سے فعل بنتا ہے قوا، زبر کی وجہ سے یا بدل گئی الف میں، کھڑا زبر آ گیا، لیکن اصل مادہ ہے کاف واو یا۔ لفیف اس لیے ہے کہ دو حرف علت ہیں اور دونوں ساتھ ساتھ ہیں، اس لیے سے کہہ دیا جاتا ہے لفیف مقرون۔ مقرون یعنی قرن کہتے ہیں جمع کرنے کو، جب دونوں حرف علت جمع ہو گئے تو یہ لفیف مقرون ہے۔ اس کے بعد ایک اور فعل بھی ایسا ہے کہ جس کی گردان میں کچھ تبدیلیاں ہوتی ہیں، تھوڑی سی دقت آتی ہے، اور اس کو کہہ دیا جاتا ہے مضاعف۔ مضاعف یہ ایک ایسا فعل ہے کہ جس کے مادے میں کوئی حرف صحیح دو مرتبہ آئے۔ نوٹ کیجئے، حرف صحیح، وہ تمام حروف جو کہ حرف علت کے علاوہ ہیں وہ حرف صحیح ہیں۔ حرف علت ہے حمزہ، واو اور یا، اس کے علاوہ بقیہ جتنے حروف تہجی ہیں عربی میں وہ حروف صحیح ہیں۔ تو اگر کسی فعل کے مادے میں کوئی حرف صحیح دو مرتبہ آئے تو اسے مضاعف کہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر دیکھیے میم دال دال، اس سے فعل بنتا ہے مددا مددا، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں دو مرتبہ ایک حرف صحیح ریپیٹ ہوا ہے۔ مددا یہ بعد میں تبدیل ہو کر ہو جاتا ہے مدہ، مدہ یا مدو۔ تو یہ ہیں تعلیلات، ان میں ہم نے محموس پڑھے، مثال، اجوف، ناقص، لفیف اور مضاعف۔ الحمدللہ کہ گرامر کے حوالے سے اس کلاس میں ہم نے جو کچھ پڑھنا تھا وہ پڑھ لیا۔ اب آئیے آج ترجمہ قرآن کا آغاز کرتے ہیں، اور اب تک ہم نے جو بھی گرامر کے قواعد پڑھے ہیں ہم ان کو دہرائیں گے ترجمہ قرآن کے دوران، اتنی بار دہرائیں گے کہ انشاءاللہ آپ کو وہ یاد ہو جائیں گے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب تم قرآن پڑھو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آ جاؤ شیطان مردود سے۔ تو سب سے پہلے ہم پڑھیں گے ترجمہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا۔ یہ کلمہ پڑھنا ضروری ہے، کب؟ جب بھی قرآن مجید کی تلاوت کا آغاز کیا جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس میں ایک لفظ آیا ہے اعوذ، اعوذ۔ ابھی آپ کو دقت ہوگی کہ یہ لفظ کیا ہے، میں شروع میں انشاءاللہ آپ کو سمجھاؤں گا، پھر رفتہ رفتہ آپ خود اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ کیا ہے۔ اعوذ، اس کا مادہ ہے عین، واو اور زال۔ اب ذرا نوٹ کیجئے، دیکھیے اس میں ایک حرف علت واو آیا ہے، اور واو کہاں ہے؟ درمیان میں ہے، اور جب بھی کسی حرف علت میں درمیان میں واو آئے گا تو ہم اسے کہتے ہیں اجوف۔ یہ اجوف واوی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ حرف علت واو پیٹ میں ہے، درمیان میں ہے، جوف پیٹ کو کہتے ہیں۔ اور یہ جو باب ہے اس کا باب ہے نصرہ، یا بریکٹ میں لکھ دیتے ہیں نون۔ اور ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ثلاثی مجرد کے 6 باب ہوتے ہیں، فتح، ضربہ، نصرہ، سمعہ، حسبہ اور کرما۔ باب نصرہ سے مراد یہ ہے کہ اس کی گردان ہوگی نصرہ ینصرو، ماضی ہوگا نصرہ، گردان اسی طرح چلے گی، اور مضارع ہوگا ینصرو۔ تو اب باب اس کا نصرہ، مادہ اس کا عین واو زال۔ اب یہ مضارع کا صیغہ ہے،
باب نصرہ میں مضارع ہوتا ہے ینصرو، ینصرو۔ اس سے آپ جب گردان کریں گے مضارع کی تو گردان اس طرح سے ہوگی ینصرو، ینصرانے، ینصرونا، تنصرو، تنصرانے، ینصرنا، پھر تنصرو، تنصرانے، تنصرونا، تنصرینا، تنصرانے، تنصرنا، انصرو، ننصرو، ننصرو۔ اس میں واحد مضارع میں واحد متکلم ہے انصرو، انصرو، ٹھیک ہے جی۔ اب ہمارا مادہ ہے عین، واو اور زال، تو یہاں پہ آپ رکھیے عین، واو اور زال بجائے نون سواد را کے، تو یہ ہو جائے گا آ وضو، آ وضو۔ اب یہ مضاف کا ایک قاعدہ ہے جو کہ آپ نوٹ کر لیجئے۔ مضاف کا ایک قاعدہ ہے کہ جب حرف علت سے پہلے حرف ساکن ہو تو حرف علت اپنی حرکت اس کو دے دیتا ہے، لہذا اس واو کی حرکت چلی جائے گی پیچھے، اور یہ ہو جائے گا آ اوزو، اعوذو۔ مضارع ہے، مضارع کا مطلب یہ ہے کہ ترجمہ ہوگا حال میں اور مستقبل میں، تو اعوذو کا ترجمہ ہوگا میں، واحد متکلم ہے، میں پناہ میں آتا ہوں، میں پناہ میں، اعوذو میں پناہ میں آتا ہوں۔ اگر ہوگا نعوذو تو وہ پھر آخری صیغہ ہوگا، اس کا ترجمہ ہوگا ہم پناہ میں آتے ہیں۔ یعوذو پہلا صیغہ ہوگا، وہ پناہ میں آتا ہے۔ تعوذو تم پناہ میں آتے ہو، اعوذو میں پناہ میں آتا ہوں۔ یہ مضارع میں واحد متکلم کا صیغہ ہے، اعوذو میں پناہ میں آتا ہوں، اعوذو۔ اعوذو کو سمجھنے کے بعد اس کے بعد اگلا لفظ ہے اس کلمے میں اعوذ باللہ، باللہ۔ یہ جو باللہ ہے بہت آسان، دیکھیے اس میں ہے با اور پلس اللہ، یہ مرکب جاری ہے، با حرف جار ہے، اس کے بعد اللہ مجرور ہے، یہ مرکب جاری کہیں گے اس کو، اور یہاں اس کا ہم ترجمہ کریں گے اللہ کی، اللہ، یہاں با کا ترجمہ ہو جائے گا کی، اللہ کی۔ میں پناہ پکڑتا ہوں اللہ کی۔ اس کے بعد ہے من، من حرف جار ہے، حرف جار 17 ہے، ان میں سے ایک با ہے اور ایک من ہے۔ من، من کے معنی سے، من کے معنی سے، اور اس کے بعد آخری اس میں الفاظ ہیں الشیطان الرجیم، الشیطان الرجیم۔ الشیطان الرجیم یہ پورے کا پورا مرکب توصیفی ہے، اور مرکب توصیفی میں دوبارہ دوہرا لیجیے اس کا قاعدہ، موصوف ہے یہ اس کی صفت ہے، صفت ہر طرح موصوف کے مطابق ہوتی ہے، اس پر ال تو اس پر بھی ال، یہ مذکر تو یہ بھی مذکر، یہ واحد تو یہ بھی واحد، اس پر اگر جر تو اس پر بھی جر۔ اس پہ جر کیوں آیا ہے؟ من کی وجہ سے، من حرف جار ہے، اس وجہ سے اس کے اوپر حرف، اس پر جر کی حالت آئی ہے۔ الشیطان الرجیم مرکب توصیفی ہے، رجیم کہتے ہیں دھتکارا ہوا، اور شیطان کا مطلب شیطان، دھتکارا ہوا شیطان۔ تو پورے کلمے کا ترجمہ لکھ لیجئے کہ میں پناہ پکڑتا ہوں، یہ ہے ترجمہ اعوذ کا،
میں پناہ پکڑتا ہوں باللہ اللہ کی مردود رد کیا ہوا دھتکارا ہوا مردود شیطان سے اعوذ میں پناہ پکڑتا ہوں باللہ اللہ کی من الشیطان الرجیم مردود شیطان سے میں پناہ پکڑتا ہوں اللہ کی مردود شیطان سے الحمدللہ کہ آج ہم نے تعلیلات کے بارے میں اس کے مختلف قسموں کو سمجھا محموز مثال اجوف ناقص لفیف اور مضاف اور اللہ کا شکر ہے کہ آج ہم نے ترجمہ قرآن کا آغاز کر لیا اور ہم نے ایک ایسے کلمے کا ترجمہ سمجھا جسے کہتے ہیں تعوذ یا استعاذہ اور یہ کلمہ پڑھنا لازمی ہے تلاوت کلام پاک سے پہلے انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم اب ترجمہ قرآن کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اللہ تبارک و تعالی ہماری قرآن فہمی کے لیے کاوشیں قبول فرمائے اجازت دیجیے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین ناظرین ابھی آپ نے پروگرام عربی گرامر برائے قرآن فہمی کا لیکچر نمبر 16 ملاحظہ فرمایا۔ اب آپ کے سامنے اس لیکچر سے متعلق سوالات پیش کیے جا رہے ہیں۔ ان سوالات کے صحیح جواب دینے والے ناظرین کو کیو ٹی وی کی جانب سے کورس کے اختتام پر سرٹیفکیٹس دیے جائیں گے۔ سوالات یہ ہیں۔ سوال نمبر 1، جس فعل کے مادے میں حمزہ ہو اسے ڈیش کہتے ہیں؟ اے محموز الفا، بی محموز العین، سی محموز۔ سوال نمبر 2، جس فعل کے مادے میں 2 حرف علت ایک ساتھ آ جائیں اسے ڈیش کہتے ہیں؟ اے مضاعف، بی لفیف مقرون، سی لفیف مفروق۔ سوال نمبر 3، اگر کسی فعل کے مادے میں ایک حرف اصلی 2 بار آئے تو اسے ڈیش کہتے ہیں؟ اے لفیف، بی مضاعف، سی اجوف۔ سوال نمبر 4، اعوذ کا مادہ ہے ڈیش؟ اے عین واو زال، بی حمزہ عین واو، سی حمزہ عین زال۔ سوالات ایک مرتبہ پھر سن لیجئے۔ سوال نمبر 1، جس فعل کے مادے میں حمزہ ہو اسے ڈیش کہتے ہیں؟ اے محموز الفا، بی محموز العین، سی محموز۔ سوال نمبر 2، جس فعل کے مادے میں 2 حرف علت ایک ساتھ آ جائیں اسے ڈیش کہتے ہیں؟ اے مضاعف، بی لفیف مقرون، سی لفیف مفروق۔ سوال نمبر 3، اگر کسی فعل کے مادے میں ایک حرف اصلی 2 بار آئے تو اسے ڈیش کہتے ہیں؟ اے لفیف، بی مضاعف، سی اجوف۔ سوال نمبر 4، اعوذ کا مادہ ہے ڈیش؟ اے عین واو زال، بی حمزہ عین واو، سی حمزہ عین زال۔